औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आँखों सुनते कानों सबको अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। जी, मेरा आज का लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आकाए दो आलम खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी आल पाक पे। दरूद पाक के बाद मेरा आज का मौजू है, मैंने जो खुल के मलक रियाज के ख़िलाफ़ वीडियोज़ लगाई थी परसों, उसका जवाब उनकी फैमिली की तरफ से आ गया। उसकी मुकम्मल तफसील आपको बताऊंगा। फिर गंडापुर ने इस्तीफ़ा दे दिया, इस पे बात होगी। और फिर आखिर में जनाब मोहसिन नकवी साहब ने एक बड़ा खड़ाक किया है, उस पे बात होगी। तो सबसे पहले आ जाएं जनाब, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोगों को, जिन लोगों ने मेरा व्लॉग पसंद किया है वो वाला और अप्रिशिएट किया है, और सच बोलने पे, हक दिखाने पे मेरी हौसला अफजाई की है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और ग्रुपों में शेयर भी किया है, उनको मैं दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह उनकी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर कर दे। और जिन लोगों को पसंद नहीं आया, जिन लोगों ने गंदी ज़ुबान भी इस्तेमाल की है, उनके लिए मेरी यही दुआ है। बद्दुआ मैं कभी किसी को नहीं देता हूँ, क्योंकि 75 साल का हो गया हूँ। बुज़ुर्ग बंदे का हमेशा अल्लाह ताला का हुक्म है कि बर्दाश्त करो। सच बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है। तो कुछ लोगों को मेरा सच बोलना पसंद नहीं आया है, उन्होंने इंतहाई गलीज़ और घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की है। मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह उनको भी सिरात मुस्तकीम पे चलाए, सीधा रास्ता दिखाए और उनको अपने माँ बाप और अपने मुल्क का और अपनी आर्मी का वफ़ादार बनाए। क्योंकि ये आर्मी है तो मुल्क भी है, मुल्क है तो हम भी हैं। तो कोशिश करें कि ये सियासी जमातें आनी जानी चीज़ें हैं। मैं नहीं कहता हूँ आप लोगों को कि आप नवाज शरीफ की पार्टी में शामिल हो या जरदारी की पार्टी में शामिल हो। आप भला जिस पार्टी में हैं उसी में ही रहें, लेकिन कम से कम अपनी वफादारी तो मुल्क के साथ निभाएं ना, पाकिस्तान के साथ निभाएं। चाहे मुल्क से बाहर हैं या मुल्क के अंदर हैं, पाकिस्तान के साथ निभाएं। तो इसके बाद मैं अब आ जाता हूँ असल मौजू की तरफ। देखें, ये मेरा नहीं, आप साहब का चैनल है। कोशिश किया करें कि इस चैनल को, मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह इतना सा भी झूठ नहीं बताऊंगा आप लोगों को। जो सच होगा, हकीकत होगी, वही बताऊंगा। भला इसमें मेरी जान को भी खतरा हो जाए, मेरे जैसे लाखों करोड़ों इस मुल्क पे कुर्बान, मैं तो कोई चीज़ ही नहीं हूँ। ये जो आजकल गंदी नस्ल निकल आई है ना, इन्होंने अगर मुल्क को बनाया हो या इनके बाप दादा ने मुल्क को बनाने में किरदार अदा किया हो, कुर्बानियाँ दी हो, तो फिर इनको मुल्क की कदर हो। इनको मुल्क की कदर नहीं है। अल्लाह इनको हिदायत दे, मैं तो दुआई कर सकता हूँ, और अल्लाह इनको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और मलक रियाज की फैमिली की तरफ से अब मुझे एक बच्चा मिला है, उसने मेरे साथ फ़ोन पे रब्ता किया, फिर जगह सेलेक्ट हुई, वहाँ पे मैं गया हूँ, उससे मुलाकात की है। उसने एक रिक्वेस्ट मेरे से की थी, उसने कहा है जी कि मेरा नाम ना आए, क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ और आगे भी पाकिस्तान में ही रहना है। इसलिए उसने मुझे नाम बताया भी नहीं है और ना ही मैं नाम बताऊँगा। हाँ, ये ज़रूर बताऊंगा कि या तो वो उनका भतीजा था या भांजा था, दोनों में से एक था। बड़ी अच्छी अच्छी बातें उस बच्चे ने बताई हैं। देखें, तस्वीर के दोनों रुख दिखाना ही असल सहाफ़त है। एक तरफा व्लॉग बना के व्यूज़ इकट्ठे करना, ये यूथड़ कौम को बेवकूफ़ बनाने के मुतरादिफ होता है। जैसे ये
آئے دن عمران ریاض بنا رہے ہوتے ہیں، وہ جو جتنے بھی عادل راجہ جیسے ٹراؤٹ، مہدی جیسے ٹراؤٹ بنا رہے ہوتے ہیں، وہ ولاگ اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں، ڈالر اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں، اور جھوٹ بول بول کے. اچھا، ان کے جھوٹ کو یہ یوتھ اور قوم سچ سمجھتی ہے، اور جو سچ بولے نا، سچ تو ان سے برداشت ہی نہیں ہوتا ہے. بچے سچ برداشت کرنا سیکھو، نہیں تو آگے زندگی میں پھر وہ اشر ہوگا نا کہ تم جس کا سوچ بھی نہیں سکتے ہو. تو کوشش کرو سچ کے ساتھ جڑے رہو، سچ بولو. تو اس بچے نے مجھے جو بقول اس نے مجھے بتایا، اس نے میرے سے بلکہ سوال کیے تھے، میں نے پھر اس کا جواب دیا. اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ ملک ریاض نے ابھی تک جتنی بھی پروجیکٹ بنائے ہیں ان کی پائیداری میں کوئی فرق آیا ہو، ان کا سیوریج سسٹم درست نہ ہو، ان کا فائر بریگیڈ درست نہ ہو، ان کا سیکورٹی کا سسٹم درست نہ ہو، ان کی نالیاں جو بنی ہیں، سڑکیں بنی ہیں، وہ درست یا پائیدار نہ بنی ہو. میں نے کہا بیٹا ہر چیز بالکل 100% درست بنی ہے، پائیدار بنی ہے، ہر چیز ٹھیک ہے. ڈیلیور بھی انہوں نے کی ہے، نقد پیسے دے کے بنا کے لوگوں کو قسطوں پہ گھر دیے ہیں، یہ بھی میں مانتا ہوں. پھر انہوں نے لنگر خانے بنائے ہیں، اسپتال بنائے ہیں، دسترخوان بنائے ہیں، یہ بھی میں مانتا ہوں. کام انہوں نے ایمانداری کے ساتھ کیا تھا. لیکن کیا ہے کہ پاکستان کا سسٹم ایسا ہے نا کہ یہاں پہ ایماندار لوگوں کو چلنے ہی نہیں دیا جاتا ہے. اس کو بھی اس طریقے سے لوٹا. سب سے پہلے اس کو لوٹنے والے بقول ان کے اس فیملی ممبر کے سب سے پہلے ان کو لوٹنے والے تھے انکم ٹیکس آفیسر. حالانکہ ٹیکس وہ پورا پے کرتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے کروڑوں کے پلاٹ ہڑپ کیے. اس کے بعد پھر جرنیل آ جاتے ہیں، انہوں نے کروڑوں کے پلاٹ ہڑپ کیے، کروڑوں روپیہ لیا. اور اس کے بعد پھر کیونکہ میں ڈرتا صرف اللہ پاک کی ذات سے ہوں، جس کا بھی نام انہوں نے بتایا نا میں کھل کے بیان کروں گا. کیونکہ دیکھیں 75 سال کا ہو گیا ہوں، بونس پہ چل رہا ہوں. جو رات قبر میں ہے وہ باہر تو ہو نہیں سکتی ہے، تو پھر ڈرنا کیا؟ ڈرتا میں صرف اللہ کی ذات سے ہوں. تو جن جرنیلوں نے اس کو لوٹا ہے ان کا بھی اس نے بتایا ہے، میں ان کا نام نہیں بتاؤں گا، لیکن ان کو بھی اللہ کی مار پڑے گی، وہ ایک نہ ایک دن اللہ کی پکڑ میں آئیں گے. یہ بھی سب سے بڑی، دیکھیں کوئی بھی دیکھ لیں رشوت خور یا بے ایمان آدمی دیکھ لیں جس نے حرام بچوں کو کھلایا ہو، اس کی اولاد باغی ہو جاتی ہے، اس کو بیماریاں اتنے لگ جاتی ہیں کہ ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں کہ بھائی ابلی سبزی کے علاوہ کچھ نہیں کھانا ہے. اس کے نوکر حلوہ پوڑی کھا رہے ہوتے ہیں، اس کے نوکر چکن روسٹ کھا رہے ہوتے ہیں، اور وہ ابلی سبزی کے علاوہ کوئی چیز دیکھ سکتا ہے، کھا نہیں سکتا ہے. یہ دنیا میں سزا ہے، جو آخرت میں ملے گی نا وہ اس کے علاوہ ہوگی. تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا جی کہ پھر جرنیلوں کے بعد پھر ہمیں سیاست دانوں نے لوٹا ہے، کرپٹ سیاست دانوں نے اس نے لوٹا ہے. اس کے بعد پھر ہمیں لوٹا ہے عدلیہ نے، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، سیشن کورٹ، ہر جگہ کے ججوں نے لوٹا ہے، بے حساب لوٹا ہے. ان سب کا احتساب ہونا چاہیے، سب کو کٹہرے میں آنا چاہیے. اکیلا ملک ریاض نے تو نہیں کیا نا. ہاں میں نے کہا ان کی سب باتیں میں درست تسلیم کرتا ہوں، مانتا بھی ہوں. ان کے خدمات بہت زیادہ ہیں، ان پہ میں تسلیم کرتے ہوئے ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اور لیکن یہ بھی دیکھیں نا دوسری طرف میں ان غریب عوام کا بھی ان غریب عوام کی آواز ہوں، میں اصل آواز ہوں ان کی، میں جو فائلیں لے کے بیوہ عورتیں پھر رہی ہیں، ان کے پلاٹ کا پتہ ہی نہیں. یہ دیکھیں اس میں اتنا بڑا مافیا ملوث ہے نا یہ پراپرٹی میں کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں. کہ اگر مطلب اس طرح سے مثال لے لیں کہ ایک اگر بندہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بناتا ہے نا، ملک ریاض کی مثال لے لیں، اگر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بناتا ہے نا تو اس میں 1,00,000 پلاٹ ہے نا، تو ان کی 1 کروڑ فائل تیار ہوگی.
1 लाख प्लाटों की 1 करोड़ फाइल तैयार होगी, और किस तरीके से अब उसको आगे बेचा जाएगा कि मलक रियाज देगा उसको फी फाइल 1 लाख रुपए की, आगे जो उसके एजेंट हैं वो उसी फाइल को 10 लाख में सेल करेंगे, आगे जो इन्वेस्टर उठाएंगे वो 15 लाख की सेल करेंगे। इस तरह ये एक पूरे का पूरा माफिया है। अब देखें, प्लाट टोटल 1 लाख है, फाइल बनी है 1 करोड़, उसमें से 1 लाख लोगों को तो प्लाट मिल जाएंगे, बाकियों को ये चूरन दे दिया जाएगा कि भाई अगले प्रोजेक्ट में आप लोगों को शामिल किया जाएगा। इसी तरह ये पैसा लोगों को, अवाम का पैसा था, कोई मलक रियाज का अपना ज़ाती पैसा नहीं था। मैं इसको उस वक्त से जानता हूँ जब रावलपिंडी में इसका छोटा सा घर होता था 3 कमरों का, उस वक्त से मैं जानता हूँ। और ये जो है ना, ज़िया-उल-हक की मेहरबानी हुई है, ज़िया-उल-हक ने इसके ऊपर करम किया था कि इसको कैंटोनमेंट बोर्ड के ठेके दिए थे, उनसे ये जाके आगे फिर निकला था, और आगे फिर अल्लाह ने इसका हाथ पकड़ा और अल्लाह ने बेहिसाब वसाइल दिए इसको। लेकिन जब आदमी अपनी अल्लाह की दी हुई हद से बाहर निकल जाता है ना, तो वो फिर अल्लाह की पकड़ में आ जाता है। मलक रियाज को भी चाहिए कि तौबा इस्तगफार करे, अल्लाह की पकड़ से बचे, सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे, और उसके जो बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट भी हैं। अस्पताल, उसने जदीद तरीन अस्पताल बनाए हुए हैं, उसके अस्पतालों में मरीज़ों को खाना दिया जाता है, लंगर खाने दिए जाते हैं, दस्तरखान बनाए हुए हैं जहाँ इज़्ज़त के साथ लोगों को बिठा के खाना खिलाया जाता है। सब काम मैं दुरुस्त तस्लीम करता हूँ, लेकिन उन सब कामों के ऊपर अगर किसी एक बंदे का भी फाइल लेके फिर रहा है, कोई एक बेवा औरत है फाइल लेके फिर रही है, तो वो उसकी सारी नेकियां उस एक गुनाह के ऊपर ज़ाया हो जाती हैं। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए, सच बोलें, सच का साथ दें, सच सुने, सच बर्दाश्त करें। क्योंकि मेरे बच्चे सब शादीशुदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब अपना अपना कमा रहे हैं, अच्छे ओहदों पे लगे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुझे अब कोई लालच नहीं है कि मैं आप लोगों से झूठ बोल के व्लॉग लूँगा या सब्सक्राइबर लूँगा, या ये जो मेरी चैनल की इनकम आती है ना, इससे मैं गरीब गुरबा की मदद करता हूँ। किस तरीके से? उनको खैरात नहीं देता हूँ, उनको भीख दे के भीख का आदी नहीं बनाता हूँ, उनको कारोबार शुरू करा देता हूँ। किसी को ठिया लगा दिया, किसी को रेडी लगा दी, किसी को सिलाई मशीन लेके दे दी घर के अंदर ही, किसी को घर के अंदर ही कोई सिस्टम लगा के दे दिया जो घर के अंदर ही वो अपना बाइज़्ज़त रोज़गार कमा रहा है। इस तरीके से मैं उनको रोज़गार लगा के दे देता हूँ, फिर अल्लाह उसमें बरकत डाल देता है। तो मुझे ये कोई लालच नहीं है कि मैं झूठ बोलूँगा और झूठ बोल के अपनी आखिरत ख़राब करूँगा। अल्लाह ताला मुझे झूठ से बचने और सच बोलने की तौफीक दे। हाँ, जाने अनजाने में अगर कोई बात गलत साबित हो जाए तो उसकी अल्लाह की तरफ से भी माफ़ी मिल जाती है। तो अब देखें, ये तो आ गया जनाब मलक रियाज के फैमिली की तरफ से बयान, और उन्होंने बिल्कुल सही कहा, उसको बिल्कुल बेबस किया गया, मजबूर किया गया। ये मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि 1947 में जब पाकिस्तान बना था ना, तो यहाँ पे इतनी फैक्ट्रियाँ और कारखाने थे ना कि चाइना वाले यहाँ से आके सीख के गए थे और वहाँ जाके उन्होंने फैक्ट्रियाँ और कारखाने लगाए थे। वो लोग आज कहाँ हैं? वो मुल्क से ही बाहर भाग, इतना उनको बेबस किया गया, मजबूर किया गया इस करप्ट माफिया की तरफ से कि वो मुल्क ही छोड़ के मुल्क से ही बाहर चले गए। तो ये वाकई ऐसे किया जाता है, बेबस कर दिया जाता है, मजबूर कर दिया जाता है। अल्लाह ऐसे लोगों को दुनिया में भी निशान इबरत बनाए और आखिरत में भी निशान इबरत बनाए, जो इस मुल्क के गद्दार हैं, जो करप्शन में मुलव्वस हैं, जो लूट रहे हैं इस मुल्क को, गरीब आवाम को लूट रहे हैं। मेरे समेत अगर मैं भी किसी गरीब आवाम को लूटने में मुलव्वस हूँ तो अल्लाह सबसे पहले तो हिदायत दे, अगर हिदायत के काबिल नहीं है तो अल्लाह सबको नेस्त व नाबूद करे और दुनिया में भी निशान इबरत बनाए और आखिरत में भी निशान इबरत बनाए, आमीन। तो अब आप आ जाएं जनाब, देखें
عمران نیازی نے جو ایک گندی نسل تیار کی ہے نا، ان کو میں تو کچھ بھی نہیں ہوں ان کے آگے. یہ تو ان کا سکا باپ بھی اگر بولے نا کہ عمران نیازی نے یہ کام غلط کیا تو قسم میں اٹھا کے کہتا ہوں یہ اپنے سکے باپ کو بھی گالیاں دیتے ہیں، باپ پہ ہاتھ تک اٹھاتے ہیں. وہ آپ کو پتہ ہے نا، وہ کے پی کے میں اکلوتا بیٹا، اس نے اپنے باپ کو عمران کی وجہ سے تھپڑ مار دیا. وہ جماعت اسلامی کا تھا اس کا باپ، اور وہ خود پی ٹی آئی کا تھا. کسی بات پہ بحث ہوئی، ہاں جھنڈا لگانے پہ بحث ہوئی. اس نے کہا جی میں نے کبھی جماعت اسلامی کا جھنڈا نہیں لگایا، تم بھی پی ٹی آئی کا جھنڈا اتار دو. اسی پہ ہی دونوں میں بحث ہوئی. تو اس نے اپنے باپ کو تھپڑ مار دیا، سکے باپ کو، اکلوتا بیٹا. تو باپ پھر پٹھان تھا، نر کا بچہ تھا. وہ گیا اندر سے پستول نکالا، 6 کی 6 گولیاں اس کے سینے میں اتار کے اس کو جہنم واصل کر دیا. اور اب خود جیل میں بیٹھا ہوا بیچارہ دن رات رو رہا ہے کہ یہ میرے سے کیا ہو گیا، میں نے تو اپنی نسل ہی ختم کر دیا ہے. یہ حال ہے ان لوگوں کا. کوئی بھی یہ آ جائے نا، پی ٹی آئی کا کوئی بھی ورکر آ جائے، میں خدا کی قسم، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ پاک کی، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، میں آپ لوگوں کو ان لوگوں کے گھروں میں لے کے جاؤں گا جن کے بچے جیلوں میں سڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کی وجہ سے، ان کے دھرنوں میں، ان کے احتجاج میں، 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے. وہ گھر اپنا، ان کے ماں باپ اپنا گھر بیچ کے، زمینیں بیچ کے وکیلوں کو کھلا چکے ہیں، لیکن وہ بچے پھر بھی باہر نہیں آ سکے. وہ اب بھی جیلوں کے اندر ہی ہیں، اور ان کے گھر والے مانگ کے گزارا کر رہے ہیں. اور یہ جو باہر بیٹھے ہوئے نا، ان سے تو کوئی امید ہی نہ رکھیں. ان کے ماں باپ یہاں پہ جس طریقے سے گزارا کر رہے ہیں نا، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ بس ان کے مرنے پہ آتے ہیں، ان کی جائیداد بیچ کے تو واپس چلے جاتے ہیں، بس اتنا کام ہوتا ہے ان کا. تو پرسوں ملاقات ہوئی ہے جناب علی امین گنڈا پور کی عمران نیازی سے جیل میں. تو ملاقات کا ڈے تھا، جیل میں ملاقات ہوئی. تو اس کے بعد پھر عمران نیازی کی اور اس کی آپس میں تو میں ہو گئی. اس نے کہا جی تو نے بشرا بی بی پہ ہاتھ کیوں اٹھایا، تو نے میری بہن پہ نہیں ہاتھ ان کو گالیاں کیوں دیں، میری بہن کو بھی گالیاں دیں، میرے بشرا بی بی کو بھی گالیاں دیں. تو اس طرح اس نے، عمران نے اس کو گالیاں دی، اس نے عمران نیازی کو گالیاں دی، دونوں نے ایک دوسرے کو گالیاں دی. گنڈا پور نے، عمران نیازی نے. پھر عمران نیازی نے اس کو کہا جی کہ ٹھیک ہے، آپ کے آج سے آپ کے راستے الگ اور میرے الگ، میں استعفیٰ دینے کو تیار ہوں، آپ اپنا بندہ لگا لیں، اس سے زیادہ ذلت میں نہیں برداشت کر سکتا ہوں. حقیقت ہے کہ ایک حد ہوتی ہے نا، وہ حد سے بھی پی ٹی آئی والے گزر جاتے ہیں. جیسا گندی زبان والا لیڈر، ایسے ہی گندی زبان والے آگے ورکر، دونوں ایک ہی نسل ہے. تو جب یہ بات کہہ کے گنڈا پور جب واپس چلا گیا، اپنے دوستوں کو، جاننے والوں کو، اپنی پارٹی میں جو ہمدرد ہیں اس کے ساتھ بھی آخر ہیں لوگ، ان سے ملا. انہوں نے کہا نہیں جی استعفیٰ نہیں دینا ہے، ہم نے لڑنا ہے، مقابلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ لے آئے تحریک عدم اعتماد. اور یہ دیکھیں، میری آج بات سن لیں، ہفتے 10 دن میں یہ عدم اعتماد آ جانی ہے اور کامیاب بھی ہو جانی ہے. کیونکہ جو عمران کا آرڈر ہوگا یا یہ اس کا علیمہ کا آرڈر ہوگا، اسی پہ ہی پارٹی چلے گی. بشرا تو اب چلی گئی ہے جیل میں، عمران بھی جیل میں ہے، پیچھے کرتا دھرتا ساری علیمہ ہی ہے. تو علیمہ جو کہے گی وہی ہونا ہے. تو وہ میں نے پہلے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا نا کہ اسپیکر سے سودا طے ہو چکا ہے، 2 ارب بیانہ بھی لے لیا گیا ہے. اب اسپیکر کے پی کے اسمبلی کو بنایا جائے گا وزیر اعلیٰ. تو جو وہ پھر تباہی نکالے گا نا اس صوبے کا، بس اللہ ہی حافظ ہے. وہاں اسپتالوں کا برا حال ہے، اسپتالوں سے مشینیں تک چوری کر کے بیچ دیں. 1.5 کروڑ کی مشین 50 لاکھ میں بیچی گئی ہے افغانستان کو. تو اللہ ہدایت دے جی، میں تو دعائی کر سکتا ہوں، ایک بزرگ بندہ اس سے زیادہ کر بھی کیا سکتا ہے. ہمیشہ آپ کسی بھی پارٹی کا وفادار مت بنے، اپنے ملک کا وفادار بنے، اپنی قوم کا، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے وفادار بنے، ان کی عزت کریں، بزرگوں کا احترام کریں، عزت کریں. اور اس کے بعد
بزرگ اور بچہ ایک برابر ہوتا ہے، اگر وہ غلط بات بھی کہے نا تو اس کو پیار سے سمجھایا جا سکتا ہے، گالی گلوچ سے نہیں۔ گالی گلوچ اگر کرو گے تو وہ ایک کے بدلے میں 10 جواب دے گا پھر۔ تو اس کے بعد دیکھیں کس طریقے سے یہ کیا گیا کہ ہاں اب آپ آ جائیں، میں پھر بھول جاؤں گا کہ شریف فیملی کو، نواز شریف کی فیملی کو ایک دھمکی ملی ہے، تھریٹ الرٹ جاری ہوا ہے۔ کس کی طرف سے؟ انگلینڈ کی کرائم برانچ کی طرف سے، کہ عالمی سطح پہ، اب میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا، یہ عالمی طاقتیں جنہوں نے خربوں روپیہ لگا کے عمران نیازی کو لانچ کیا تھا، یہ ماہم بلوچ کو لانچ کیا تھا، یہ بلوچ سرداروں کو لانچ کیا تھا، یہ طالبان کو لانچ کیا تھا، وہ اتنی آسانی سے پیچھے تو نہیں ہٹیں گے نا۔ انہوں نے بھی آخر 30 سال تک ججوں کو بھی خریدا ہوا ہے، ہر جگہ پہ خریدا ہوا ہے۔ یہ جسٹس منصور علی شاہ جیسے غدار تو ہر جگہ پہ ان کو مل جاتے ہیں، ٹاؤٹ جج ہر جگہ پہ ان کو مل جاتے ہیں، ٹاؤٹ سیاستدان بھی ہر جگہ پہ مل جاتے ہیں۔ لیکن یہ قوم یوتھڑ میری بات پہ اگر یقین نہیں ہے نا، تو وہ آج سے 40 سال پہلے، اس وقت یہ عمران نیازی آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اس وقت حکیم سعید نے ایک کتاب لکھی تھی، ہمدرد دواخانے والا حکیم سعید، جس کا روح افزا پوری دنیا میں چلتا ہے۔ ہمدرد فاؤنڈیشن، ہمدرد یونیورسٹی، خربوں کی جائیداد، والی وارث کوئی بھی نہیں تھا، اس نے گورنمنٹ آف پاکستان کے نام وقف کر کے دنیا سے چلا گیا، اس کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اس نے ایک کتاب لکھی تھی جاپان کی کہانی، اس کا صفحہ نمبر 13، 14، 15 عمران نیازی کے بارے میں ہی ہے، پڑھ لیں جا کے، کتاب بازار سے لے کے نہ پڑھ لیں۔ جاپان کی کہانی، صفحہ نمبر 13، 14، 15، مصنف حکیم سعید، ہمدرد یونیورسٹی، ہمدرد دواخانہ، ہمدرد فاؤنڈیشن، ہمدرد سکول، یہ سارے کے سارے آپ جو بھی چیز پرچیز کریں گے نا، اس کے اوپر لکھا ہوگا وقف گورنمنٹ آف پاکستان، وہ سارا پیسہ اب گورنمنٹ آف پاکستان کو آ رہا ہے۔ تو اس بندے کو کیا ضرورت تھی جھوٹ بولنے کی؟ اب تم لوگ کہو گے وہ بندہ بھی جھوٹا تھا، تو اس کو کیا ضرورت تھی؟ اس کا تو پیچھے کوئی والی وارث ہی نہیں تھا اس کی جائیداد کا، اس کی اولاد ہی نہیں تھی۔ اسی طرح ڈاکٹر اسرار نے 25 سال پہلے کہا تھا کہ عمران نیازی یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اب اس کو کیا ضرورت تھی؟ وہ چوٹی کا عالم تھا کہ وہ جھوٹ بولتا۔ تم لوگوں کو شیشہ پگھلایا ہوا، یہاں پہ بھوسا بھرا ہوا، تم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ اس وقت قدر آئے گی جب دنیا سے چلے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ پھر پوچھے گا کہ ہاں بھائی، میں نے تو قرآن میں واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، تو پھر تم نے اپنا فرقہ بنا کے اپنا پیغمبر کہاں سے ایجاد کر لیا تھا؟ تو اللہ ایسے فرقے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو ہدایت نصیب فرمائے، ان کو دوبارہ سے، پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ یہ فرقہ کافر ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ واپس دین میں داخل کرے اور ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ جتنے بھی بھٹکے ہوئے لوگ ہیں سب کو اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہدایت نصیب فرمائے۔ ہر بندے میں خامیاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ اس طرح ملک ریاض میں بہت ساری خوبیاں ہیں، جہاں پہ چند ایک خامیاں بھی ہیں، کہ وہ بس یہ اس کے دماغ میں آ گیا تھا کہ میں نے پیسے کے زور پہ ہر بندے کو خرید لینا۔ ہر بندہ بکاؤ نہیں ہوتا ہے، کچھ اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں جو کہ سچ حق سچ کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، تو جو ملک کے وفادار ہوتے ہیں۔ تو اب الرٹ جاری ہوا ہے شریف فیملی کے لیے انگلینڈ سے کہ اپنی احتیاط کریں، زیادہ باہر نہ نکلیں۔ یہ پاکستان میں بھی اور وہاں پہ بھی ان عالمی طاقتوں نے کچھ ایجنٹوں کو بھیجا ہے ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کو بھی خطرہ ہے اور ہمارے آرمی چیف کو بھی خطرہ ہے۔ اس کے لیے بھی دعا کر دیا کریں کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے سید عاصم منیر صاحب کو اور ان کے وفادار ساتھیوں کی حفاظت فرمائے اور ان کو لمبی صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اسی طرح جو بھی ملک کے وفادار سیاستدان ہیں، کسی بھی پارٹی سے ہیں، اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے اور ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اللہ ان کو مزید ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
تو اب آپ آ جائیں جناب محسن نقوی صاحب نے جو کھڑا کیا ہے، ایک میڈیا پہ آ کے محسن نقوی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا یا نہیں پتہ ہوگا، آج کل امریکہ میں ہے 10-15 دن سے، وہاں ایک خاص مشن پہ وہ گیا ہوا ہے. اور دیکھیں نون لیگ کا ہی بندہ ٹی وی پہ آ کے کہہ رہا ہے جی ہمیں کیا پتہ جی وہ کس مشن پہ گیا ہوا ہے، کیوں گیا ہوا ہے. ہر پارٹی میں غدار موجود ہے، کوئی پارٹی، میں کسی پارٹی کے بھی سائڈ نہیں لیتا رہتا ہوں. میں نے تو نواز شریف کے دور میں، نواز شریف کی حکومت میں نواز شریف کے خلاف بھی ولاگ کیے ہوئے ہیں. کسی بندے نے نواز شریف سمیت مجھے ایک لفظ تک نہیں کہا. یہ پی ٹی آئی کی گندی نسل ہے جو گالی گلوچ پہ آ جاتی ہے. تو میں نے زرداری کی حکومت میں زرداری کے خلاف بھی کیے ہوئے ہیں، اب نواز شریف کے خلاف بھی اس کی حکومت ہے. میں نے چند دن پہلے میرا موجود ہے، آپ چیک کر لیں، جب میں نے اس کے خلاف بھی لاگ کیا تھا جب آٹے کی لائن میں لگ کے لوگ فوت ہوئے تھے، بزرگ لوگ، تو اس کے خلاف میں نے بھی لاگ کیا تھا کہ یہ آٹا ٹرکوں میں نہیں بلکہ عام دکانوں پہ سستا کر کے ملنا چاہیے تھا. میرا تو کام ہے، صحافت اسی کو ہی کہتے ہیں کہ صحافیوں کا کام ہوتا ہے تب جا کے ان کا رزق حلال ہوتا ہے کہ حق سچ دکھانا، تصویر کے دونوں رخ دکھانا. دیکھیں میں نے ملک ریاض کے خلاف کھل کے ویڈیو بنائی، اس کا جب ان کی فیملی کی طرف سے جواب آیا میں نے وہ بھی کھل کے بیان کیا. میں تصویر کے دونوں رخ دکھاتا ہوں. اسی طرح اگر کوئی عمران کی اچھائیاں بتائے مجھے، اس کا ہاں جو اس نے اسپتال بنائے ہوئے ہیں اس کو میں بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن وہاں پہ غریبوں کا علاج کوئی نہیں ہوتا ہے. میری سکے ماموں کی بیٹی گئی ہے، اس کو وہاں سے دستکار دیا گیا تھا. اگر چند لوگوں کا ہوتا بھی ہے تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن کام اچھا تھا. اس کو دیکھیں، اچھے کام کی تعریف کرنی چاہیے چاہے کوئی بھی ہو. اس کے بہت سارے کام اچھے بھی ہیں، لیکن جو یہودیوں کے کہنے پہ وہ ملک کو تباہ کر رہا تھا نا، یہ اس کی سب خوبیوں پہ یہ خامی آ کے حاوی ہو جاتی ہے. وہ ملک کا وفادار نہیں ہے، وہ عالمی طاقتوں کا ٹاؤٹ ہے، ان کا وفادار ہے، اور انہی کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہا تھا. انہوں نے ویسے ہی تو نہیں، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کھرب پتی یہودن سے شادی کروائیں گے، اس کو سیاسی جماعت بنا کے دیں گے، اس کو کرکٹ میں لائیں گے، مشہور کروائیں گے، کپتان بنائیں گے، اسی کے تھرو ورلڈ کپ جتوائیں گے. وہ ساری تفصیل اس کتاب میں موجود ہے. اور اس وقت یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اسٹوڈنٹ تھا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ بھی پارٹی بنائے گا. تو دیکھیں، سچ بولنا سیکھیں، سچ کو آنچ نہیں ہے. سچ سے بندے کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے، اندر مطمئن ہوتا ہے. میں کھل کے اس لیے سچ بیان کر دیتا ہوں کہ میں ڈرتا ہوں صرف اللہ پاک سے. دیکھیں 75 سال کا ہو گیا ہوں، بونس پہ چل رہا ہوں، جو رات قبر میں ہے وہ باہر تو آ نہیں سکتی ہے. تو حق سچ کے لیے لڑتے ہوئے، اگر سچ بولتے ہوئے، سچ بھی جہاد ہے. سچ بولنا آج کل کے فرقہ پرستی کے دور میں، آج کل کے فتنے کے دور میں، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا تھا نا کہ آخری وقت میں سچ بولنا ایسے ہوگا جیسے انگارہ ہاتھ میں پکڑ لینا، اور ایمان پہ قائم رہنا بھی ایسے ہی ہوگا جیسے انگارہ ہاتھ میں پکڑ لینا. تو وہ دیکھ لیں، وہ سچ ثابت ہو رہی ہیں باتیں. کس طرح ایک 75 سال کے بزرگ بندے کو بھی گالی گلوچ بھی کی جاتی ہے حق سچ کا ساتھ دینے پہ، ملک کا ساتھ دینے پہ، لیکن میں سب برداشت کر لیتا ہوں. کیونکہ میں پھر بھی مالک سے دعا کرتا ہوں. نبی پاک کی سنت بھی ہے کہ آخری وقت تک میرے نبی نے اگر بدوا نہیں دی تھی اپنی قوم کو تو میں کیوں بدوا دوں. یہ بھی تو اپنے ہی بچے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے اور اللہ ان کو مستقبل بہتر کر دے، ان کو صراط مستقیم پہ چلائے. تو محسن نقوی صاحب نے کیا بڑا کھڑا کیا، اس پہ آ جاتے ہیں. وہ میں بار بار بھول جاتا ہوں کہ انہوں نے امریکہ میں وہ جو ایک تھا نا جو جس کو $30,000 دے کے نا، تو شہباز گل نے اس کا ٹاؤٹ اس کا واٹس ایپ سے ٹویٹ کرواتے تھے عمران کے حمایت میں. تو اس سے مل کے اس کو کہا کہ بھائی میں تمہاری شکایت لگاؤں گا ٹرمپ سے.
اس کو بھی کور کر لیا، اور اس کے بعد جو سینیٹر تھے جنہوں نے یا یہودی وہ تھے نا، ان کو بھی کہا کہ بھائی میں آپ لوگوں کی ٹرمپ سے شکایت لگاؤں گا۔ انہوں نے کہا بھائی ہمیں تو ڈالر مل رہے ہیں، آپ ڈالر دو، ہم آپ کے حمایت میں بولنا شروع ہو جائیں گے۔ انہوں نے اتنا پیسہ کمایا ہوا ہے نا، یہ عالمی طاقتوں کے جو ایجنٹ وہاں پہ بیٹھے ہوئے نا، جبران الیاس جیسے غدار لوگ، عادل راجہ جیسے، مہدی جیسے غدار، یہ جو باہر بیٹھ کے شہباز گل جیسے غدار بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ان کا کام ہے ملک کے خلاف 24 گھنٹے پروپیگنڈا کرنا۔ اس پروپیگنڈے کے توڑ کے لیے وہ گیا ہوا، پاکستان پہ پابندیاں لگنی تھی، اب امریکہ کا ایک انویسٹروں کا گروپ پاکستان میں آ چکا ہے جو یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے گا۔ یہ اس مقصد کے لیے گیا ہوا ہے محسن نقوی باہر امریکہ کے دورے پہ۔ اب نون لیگ میں بھی جو بیٹھے ہوئے، نون لیگ میں بس صرف 2 بندے مجھے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایک نمبر 1 پہ ہے محسن نقوی، اور نمبر 2 پہ ہے جناب یہ خواجہ آصف۔ اس کے علاوہ تو مجھے بس تنخواہیں ہی لے رہے ہیں، بس اللہ ہدایت دے سب کو۔ تو اس کے ساتھ ہی محسن نقوی کو میں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں، وہ ملک کے لیے کام کر رہا ہے، اور اللہ اس کو مزید توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے آرمی چیف کی حفاظت فرمائے، ہماری آرمی کی حفاظت فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اگر کسی کی میری کسی بات سے بھی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں، اور کسی بھی لیڈر کے وفادار ہرگز نہ بنے، اپنے ملک کے وفادار بنے، اپنے ماں باپ کے وفادار بنے، اپنے دین کے وفادار بنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار بنے، اور ان سے جڑ جائیں۔ جو ان سے جڑ گیا اس کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو جائے گی۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔